बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान सुहेल अहमद कादरी हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम लेकर इस्लामिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और आज रात अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जब भी इस्लामिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स का प्रोग्राम हम यहाँ उसका इनेकाद करते हैं, जिगद उलमाए कराम को मदऊ करके आपके सवालात के जवाबात इरशाद फरमाया करते हैं और आपके लिए तसल्ली बख्श कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात इरशाद फरमाया करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि शअबानुल मुअज़्ज़म के दिन हमारे दरमियान हैं और लैलतुल बारात जो जिसे शब बारात के नाम से याद किया जाता है वो भी अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद हमारे दरमियान होगी। वो रात जिस रात में पूरे साल के फ़ैसले अर्श पर किए जाते हैं और उस रात वो बाबरकत बासआदत रात इंशाअल्लाह हमारे दरमियान बहुत करीब है और उस रात को वो इबादत और इबादात ज़िक्र व अज़कार इंशाअल्लाह होंगे। यहाँ मिलाद टीवी के तवस्सुल से आप तक वो प्रोग्राम पहुँचाया जाएगा और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के अय्याम भी, रमज़ान मुबारक का वो माह मुक़द्दस बिल्कुल उसकी आमद है इंशाअल्लाह, उसकी तैयारियाँ और मसरूफ़ हैं सब हज़रात। लेकिन आज जो प्रोग्राम हम करेंगे इस्लामिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, मेरे साथ हमेशा की तरह आपकी जानी पहचानी शख्सियत आलम इस्लाम के नामवर स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ज़ल क़य्यूम सुबहानी साहिब हैं। आइए उनको खुशामदीद भी कहते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत हमारी खुशनसीबी खुशकिस्मती है कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें इनायत फरमाया और हमारे नाज़रीन के लिए वक्फ किया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर सुहेल कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्योंकि ये बहुत अहम सवालात जो उठे हैं पिछले दिनों में, रोयत के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, रमज़ान मुबारक के अय्याम बहुत करीब हैं, ज़हनों में सवालात उठते हैं, मसाजिद में फसादात इस हवाले से हो रहे हैं कि जी टाइम का जो है टाइम टेबल का किस अंदाज से 15 डिग्रीज़ को फॉलो करना चाहिए, 18 डिग्रीज़ को फॉलो करना चाहिए, रोयत किस अंदाज से उसका जो है रोयत हलाल जो कमेटी है, यूके में तो ऐसा कोई इसका जवाज़ नहीं मिलता कि यूनिफिकेशन मुसलमानों की, लेकिन हर मस्जिद और तमाम मसाजिद और इलाकाई सतह पर इन फ़ैसलों उलमा जो हैं वो कभी कमेटी के मरहून मिन्नत होते हैं या कमेटी वाले उलमा के मरहून मिन्नत होते हैं। अवाम इस मसाइल में दो चार है कि किस तरफ वो जाएं। इस हवाले से इसका आगाज़ मैं चाहूँगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारे वक्त बहुत कलील है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सुहेल अहमद कादरी साहब, रब्बुल आलमीन का बेपाया फ़ज़ल व करम के एक बार फिर हम रमज़ान की बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मुबारक मौके और महल पर कौन वो हदीस मुबारका भूल सकता है जिसमें रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे लब मुबारक को जुम्बश देकर अपने दो हाथ मुबारक उठाकर दुआ फरमाई, मौला हमारे लिए शाबान को मुबारक फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो यूँ मानिए कि शाबान वो ज़रिए सफ़र है जो रमज़ान के बरक़ात को बंदा उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। शाबान में जाते जाते रमज़ान के लिए रब्बुल आलमीन रहमत के दरवाज़े खोलता है। और कौन भूल सकता है उस हदीस पाक को। रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबा, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा मोहम्मद का महीना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रमज़ान मेरे उम्मत के लिए निजात और बख्शिश का महीना है। सुभान अल्लाह। वाह। इन तीनों महीनों के अंदर रब्बुल आलमीन ने तमाम मुमिनीन के लिए मुबारक दरवाज़े खोल दिए। एक एक रोज़ा मुमिन रखता जाता है और ये इन 30 रोज़ों को हमारे उलमा ने 30 सीढ़ियों से ताबीर किया। वाह। कि ये 30 सीढ़ियाँ है
اور یہ 30 سٹیپس ہے. اس سٹیپ سے جب انسان اوپر جاتا ہے ایک ایک روزے سے انسان کے مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف انسان یعنی عبد اور معبود کے درمیان متعلق ہے. یعنی اللہ جانتا ہے یا انسان جانتا ہے کہ یہ انسان روزے سے ہے. اور اس کو میں تھوڑے سے عام انداز میں بیان کروں تو روزہ وہ عبادت ہے جو انسان روزہ دار ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے روزے کو رکھ لیا. اور روزہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب رب العالمین جانتا ہے کہ کتنا ہے. سبحان اللہ کیا بات. اس حدیث کو یوں معنی میں دیکھ لیجئے کہ اللہ جانتا ہے کہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ انسان اپنے روزے میں کتنے مرتبے میں ہے, کتنے مقام میں ہے. ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے میں مر گیا اس کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک شہید کا ثواب ہے. سبحان اللہ. جو جیتا ہے وہ بھی رمضان کے برکات سے معطر ہوتا ہے. جو روزے میں مرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ وہ مبارک عبادات کا مہینہ ہے کہ جس کو یوں کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. واہ. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تم عید سعید کے اندر ملتے ہو اور مبارکبادیاں دیتے ہو, مفسرین کرام نے اس پہ بیان فرمائی یہ مبارکبادی کس بات کی ہے. 2 رکعتی نماز پڑھ لی تو کیا ہوا. واہ. 30 رکعت تو ہم تراویح پڑھتے آئے. اللہ اللہ. تو دوست پہ تو کبھی مبارکبادی نہیں ہوئی, تو یہ 2 رکعتی نماز کے بعد مبارکبادی. اس پہ مفسرین کرام نے فرمایا رب العالمین تمام روزہ داروں کی بخشش فرماتا ہے. واہ. تو جنت کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. جو روزہ دار ملتے ہیں تو یہ جو مبارکبادی ہے عید کی, یہ اس عید کی نشانی ہے جو جنت میں ان کو میسر ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یوں جانیے کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ جنتی ہو گیا. تمام احادیث کا اگر میں نچوڑ بیان کروں لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جس نے روزہ رکھا وہ جنتی ہو گیا. اور ہم نے 10 کا ثواب کہا, ہم نے 70 کا کہا, ہم نے 700 کا کہا, ہم نے 7000 کا کہا, لیکن روزے کا ثواب کیا ہے یہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیا ثواب. لہذا اس کے لیے اہتمام کرنا, انصرام کرنا, تیاری کرنا, پریپریشن کرنا, اور اس کے لیے وہ جس طرح ایک بندہ جہاد میں جاتا ہے, ایک بندہ مومن تیاری کر کے جہاد میں چلا جاتا ہے, ایسے تیاری کے ساتھ جب انسان رمضان میں داخل ہو جاتا ہے رب العالمین اس کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے. اور ہمارے اکابرین نے اس بات کو لکھا, خصوصی طور پر متصوفین علماء نے اس بات کو لکھا کہ جب بندہ احرام باندھ کر رمضان میں داخل ہوتا ہے, جی جملہ غور طلب ہے, ایسے اگر کوئی سرسری گزر جائے گا تو سمجھے گا نہیں. بندہ جب احرام باندھ کر رمضان میں داخل ہوتا ہے تو رب العالمین اس کو حج جتنا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اب یہ احرام باندھ کر کو میں سوچتا رہا کہ یہ احرام باندھ کر کیسے رمضان میں ہم داخل ہو جائے. جسم و جان کو رب العالمین جس طرح احرام باندھ کر انسان اپنے رب کی رضا کے لیے پورے جہان کو چھوڑ دیتا ہے, 2 کپڑے پہن لیتا ہے اور حج کی سفر اختیار کرتا ہے, ایسے جب انسان رب العالمین کی رضا کے لیے پورے کائنات کو, اس کے خوراک کو, کھانے پینے کو, تمام ڈیزائرز کو, تمام اس چیزوں کو جب بھول جاتا ہے اور رب کی رضا کے لیے پورے تن بدن کو ملا کر رمضان میں داخل ہوتا ہے, رب العالمین حج کا ثواب عنایت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مفتی صاحب کیا بات ہے. اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے کہ بندہ گھر بیٹھے بیٹھے والد کے چہرے کو دیکھ کے تو حج کا ثواب کما لے. کیا بات ہے. اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھے بیٹھے روزہ رکھ لے اور رب العالمین اس کو حج کا ثواب دے دے. اور یہ تمام کے تمام ہمارے پیارے آقا, ہمارے جانوں کے مالک, ہمارے دلوں کے مالک, ہمارے ایمان کے مالک و مختار, ہمارے جنت کے مالک و مختار اور قاسم رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ فرمایا جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھ لو, عمرے کی بہار ہو جائے. سبحان اللہ. واہ. یہاں ارشاد فرمایا جا کر اپنے والد کے چہرے کو ایک نظر پیار سے دیکھو, جنت کی بہار مل جائے گی. کیا بات ہے. یہ تمام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا صدقہ ہے. بے شک. کہ جب ایک انسان قربت میں چلا جاتا ہے اتنا وہ برکات سمیٹتا ہے. بے شک. اب اس امت کے اندر رمضان کی تیاری علماء بھی کرتے ہیں اور عوام بھی کرتے ہیں. بے شک. اور علماء اپنے انداز میں تحقیقات کرتے ہیں, ٹائم مقرر کرتے ہیں, ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. عوام اپنے انداز میں سودا سلف خریدتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اور پھر رمضان کے اندر عطیات دیتے ہیں اور خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں,
اور دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں، احباب کو بلاتے ہیں افطار کے موقع پہ، سحری کے موقع پہ، اور تراویح کے نماز کے لیے، روزے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ علماء کرام اپنے طور پہ اور عوام اپنے طور پہ اس مہینے مبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ بے شک ہم آج کے کالر ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں بہن۔ اوکے جی فرمائیے۔ جی بھائی، میں نے سوال کرنا تھا کہ اگر عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو شوہر اگر اس کو ایک دفعہ طلاق بولے اور اس کے بعد عورت کا وہ مس گیریج ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں ایک طلاق ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور دیکھتے رہیے مغرب کی اذان اور نماز کے بعد مفتی صاحب اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی، اللہ ٹھیک ہے، حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ علماء کرام ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے میں اور مساجد کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف مشغول، اور یہ بہت بڑی تیزی سے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں کہ مساجد کی، کمیٹی کی، علماء کی کیا ذمہ داری ہے کہ عوام کو کس حد تک، کس انداز سے اور کس طریقے سے ٹائم ٹیبل کیسا فراہم کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شریعت کے اندر حدود متعین ہے، شریعت کے اندر ایک ضابطہ ہے۔ چونکہ ہم آج کل کے لوگ تو نہیں ہے نا، میں عوامی زبان میں بات کروں گا تاکہ لوگ سمجھیں اس کو آسانی سے۔ ہم آج کل کے لوگ تو نہیں ہیں، ہم 100 سال پرانے بھی نہیں ہیں، 200 سال پرانے بھی نہیں ہیں، اور ہم ایک ملک کے لوگ بھی نہیں ہیں، ہم 1500 سال پرانے لوگ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر، اور ہم انٹرنیشنل لوگ ہیں، ہر ملک کے اندر مسلمان ہیں، ہر ملک کے اندر اسلام کی بہار ہے، ہر ملک کے اندر مسلمانوں نے محبتوں کے پیغام کو عام کیا ہے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں ہیں ہر جگہ۔ اب کوئی نیا فارمولہ تو نہیں بنے گا نا 1500 سال بعد، یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے ان اصول کو اپنانا ہے جو اصول رسول خدا علیہ السلام نے اپنائے، جی، اور پھر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر خلفائے راشدین نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین نے، وہ ہمارے اصول ہیں جس کو آپ اپنی عام زبان میں اصولی دین بولتے ہیں۔ امام اعظم نے اگر سحری کے وقت کا فیصلہ کیا تو کہاں سے کیا؟ جی، اگر افطاری کے وقت کو متعین فرمایا تو کیوں متعین فرمایا؟ اس کے بارے میں امام جعفر صادق کا کیا مذہب ہے؟ اس کے بارے میں سیدنا مولا کائنات کا کیا مذہب ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مذہب ہے؟ اور امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مذہب ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ ہم کوئی نئی انوینشن اگر ہم کریں گے تو اس کو بدعت کہا جائے گا نا، تو بدعت سے تو ہم وابستہ لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو سنت والے ہیں۔ تو جب ہم اہل سنت ہیں اور پھر ہمارے پاس ہے امام اہل سنت، واہ، جب ہم سنت والے ہیں اور سنت والے ایسے کہ امام اہل سنت نے تمام مسائل کو حل فرما دیا، پھر ہمارے لیے کوئی نئے قرینے، نئے قیاس، نئی بدعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کچھ سوالات ضرور کریں گے آپ سے ان فتاوی رضویہ میں جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں نے ایک بہن نے سوال کیا ہے طلاق کے متعلق، میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی سوال کیجئے آپ۔ سوال ہے کہ عورت اگر کسی شوہر کو کہے کہ، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، ہم اذان مغرب کی طرف جائیں گے اور چھوٹی سی بریک ہوگی، ہم نماز ادا کریں گے، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر دوبارہ آپ کال ملائیں یا اپنا سوال کنٹرول روم میں لکھ لیں، ٹھیک؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر اسلامک کوسچنز اینڈ آنسرز، اور میرے ساتھ عالم اسلام کے نامور شخصیت، نامور عالم دین، نامور مفتی حضرت مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمانے کے لیے آج کا موضوع رویت اسلامک ٹائمنگز ریگارڈنگز رمضان، اور رمضان المبارک کے جو ٹائمنگ ہے افطار اور سحور کے، سحری کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے عشاء کی نماز
ٹائمنگز اور فجر کی نماز کے ٹائمنگز 15 ڈگریز 18 ڈگریز 12 ڈگریز کتنی ڈگریز پر اس ملک میں ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اور ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اس سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کو ثابت کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ تمام کے تمام چیزیں رکھیں گے۔ لیکن حضرت اس موضوع سے ہٹ کے ایک سوال آیا تھا، ایک ہماری بہن نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور حاملہ ہونے کے درمیان اگر اس کا شوہر اس کو ایک طلاق کا الفاظ بیان کر دے، بات کر دے، طلاق کے حوالے سے ایک دے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ حمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے، مسکیریج ہو جایا کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہاں شریعت نے اس کو کتنا پابند رکھا، اور شریعت نے اس طلاق کے حوالے سے کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ طلاق جو ہے اس میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک طلاق جو ہے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کے وہ مدت کا فرق جو ہے وہ پریگننسی کے ساتھ، یعنی اس کا حکم ہے کہ پریگننسی کے اندر طلاق دینے کا حکم نہیں ہے، اور اگر طلاق ہوگا بھی تو وہ نافذ العمل ہوگا پریگننسی کے اختتام پر، ٹھیک، یا اس کیس میں جو مس کیریج ہوا ہے تو مس کیریج کے بعد وہ نافذ العمل ہوگا۔ لیکن اگر ایک طلاق دیا ہے تو اس سے رجوع کی صورت میں اپنے کسی لوکل مفتی صاحب کے پاس تشریف لے جائے تاکہ اس کو پورے اوقات کا بتایا جائے کتنا وقت ہوا اور کتنے تفصیل کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اکثر معاملات میں اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور رجوع کر کے دوبارہ گھر کو بسایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سوال جو آیا تھا اس حوالے سے، لیکن جو اصل ہمارا ٹاپک ہے آج کا رویت اور شریعت کے حوالے سے جو 15 اور 18 ڈگریز کے جو مسائل اس ملک میں جو چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام اور شریعت میں رویت کا کیا مقصد ہے اور رویت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل قادری صاحب، بنیادی طور پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ایک طویل آیت مبارکہ ہے جس کو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر ائمہ دین نے اس کو بنیاد بنا کر اس پہ تحقیق کیا کہ یہ خیط ابیض کیا ہے، یعنی جس کو آپ آسان زبان میں جس کو آپ صبح صادق بولتے ہیں، وہ سرخ روشنی کی پٹی، وہ سفید روشنی کی پٹی، تاریکی کا آنا، یہ تمام آیات بینات سے ہمارے ائمہ اعظام نے اس کو واضح فرمایا۔ وہ جو آیت کا حصہ ہے نا، حتی یتبین، تاکہ بین ہو جائے، واضح ہو جائے، وہ روشنی اور تاریکی کا جو حصہ ہے نا، صبح صادق ہم اس کو بولتے ہیں کہ آسمان کے کناروں پر، the borders of the sky پر روشنی پھیل جائے، اور صبح کاذب اس کو بولتے ہیں کہ آسمان کے وسط میں، درمیان میں وہ روشنی آ جائے، ٹھیک، تو صبح صادق اس کو بولتے ہیں۔ اب یہ جو مشاہدہ ہے، یہ جو دیکھنا ہے، آپ جو جس رؤیت کی آپ بات کرتے ہیں، مشاہدے کی جو آپ بات کرتے ہیں، یہ دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ غالب روشنی ہے، غالب تاریکی ہے، یا صبح صادق کا آغاز ہو گیا ہے، یا وضاحت اور صراحت کے ساتھ، یعنی مطلع کی جو اس وقت سحری کے وقت کا جو تعین ہے ہمارے ائمہ کے مذاہب میں، اس کے دیکھنے کو، اس کے مشاہدہ کرنے کو، اس کے دیکھنے کو ہمارے فقہاء کرام نے رؤیت سے تعبیر کیا۔ یہ جو دیکھنا ہے مطلع کا، یہ حدیث پاک رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم امی امت ہے۔ کیا فرمایا؟ امی امت، امی امت ہے، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ کتاب حساب کتاب رکھتے ہیں اور نہ ہم یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رسول خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، دیکھ کے افطار کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس سے بھی کوئی آسان بات ہو سکتی ہے؟ مطلب خواہ خواہی میں لوگوں کو ایسے بدعات میں کیوں پھنساؤں کہ جو شریعت نے ایک بنیاد بنایا ہوا ہے۔ اور اگر حدیث مبارکہ نہ ہوتا، سہیل قادری صاحب، جو بندہ مجھے جس طرف لے کے جاتا، لیکن پورے دنیا کے سائنس اور علم اور تحقیق کو ایک حدیث مصطفیٰ پہ قربان رکھ کے میں یہ کہتا ہوں، سبحان اللہ، تمام تحقیقات کو ایک طرف رکھے، ارشاد مصطفیٰ کو دوسرے طرف رکھے، اس تحقیق کا میں اچار بناؤں جس میں ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ واہ، حدیث مصطفیٰ پہ
تمام کائنات کے علوم کو قربان کرنے والے کا نام اہل سنت ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اور جو نظام مصطفیٰ سے بغاوت کرے پھر وہی ہوتا ہے جو بدعات کے اندر چلا جاتا ہے. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. میرے امت کے اندر حساب کتاب کرنے کا رواج نہیں ہے. فرمایا دیکھ کر روزہ رکھو, دیکھ کر افطار کر لو. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مبارک موقع پہ چاند کے مہینے کا, جو ہم مہینے کی بات کرتے اس کا ذکر فرمایا. ایسے 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 30 جی, اور ایسے 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 29. فرمایا یا 30 کا مہینہ ہے یا 29 کا مہینہ ہے. اور میں کون ہوتا ہوں کہ میں بات کروں؟ امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا, اس پہ وضاحت فرمائی کہ کلیہ اور قاعدہ رؤیت کا کیا ہے. اب میں ڈگری لے کر ناپنا شروع کر لوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس دنوں میں 18 ڈگری پہ ہوتا ہے یا 15 پہ ہوتا ہے. میں مسئلے کو کیسے حل کروں؟ تم بھی سوچتے رہو. پہلے میں نے 18 کا تم کو حکم دیا کہ 18 پہ اس کو حل کریں گے, پھر جو دیکھا تو اس دنوں میں تو 18 ڈگری پہ وہ پورا ہی نہیں اترتا. اب کیا کرے؟ اب بدعات کے کور کرنے کے لیے دوسرا بدعات دیکھو. رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ہمارے علماء توقیت نے, علماء اکابرین جو اس حساب کتاب کے جاننے پہچاننے والے, انہوں نے زبردست تحقیقات کی جی, اور ان مشاہدات کی روشنی میں انہوں نے ڈگری کا بنیاد اور یہ نظام اور یہ علم جو ہے یہ قائم ہوا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں نا محسن ہے, ایک معمولی سے سوال پوچھنا تھا, 2 سوال پوچھتے تھے. جی آپ 2 پوچھ لیں. پہلا سوال یہ ہے, ابھی محمد صاحب بتا رہے تھے کہ فلاں ڈگری ہونا چاہیے, فلاں ڈگری ہونا چاہیے. جی, تو اگر قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو ان سب ڈگریز کو انویلڈ کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید کہتا ہے رات سے رات تک, اس میں تو ڈگری شگری آتے نہیں ہے. رات سے غروب آفتاب تک نہیں ہے, رات سے رات تک ہے روزہ. تو ان کی سب ڈگری شگری جو ہے نا, یہ جو حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں, یہ گھڑی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کے اگینسٹ جا رہی ہیں. نہیں وہ تو آپ اپنا کامنٹ پیش کر رہے ہیں, لیکن آپ کا کویسچن کیا ہے, سوالات کیا ہیں آپ کے؟ یعنی کہ کیا قرآن مجید میں یہی لکھا ہے کہ رات سے رات تک رکھو روزہ, غروب آفتاب تک نہیں؟ کیونکہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو پھر ڈگریز آ جاتی ہیں بیچ میں. جب رات ہو تو پھر کوئی ڈگری نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نائٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے یہ کویسچن کیا. قرآن مجید کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا, ہاں جی, اس حوالے سے وہ 2 بھائی گئے نا, تو بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ جدھر میں جو بات کروں تم نے وہی کرنا. تو میرے خیال میں یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں نا, ہم وہی بات کر رہے ہیں. ہم تو حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ ڈگری بگری حدیث میں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. اسی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں کہ 18 ڈگری 17 ڈگری 16 ڈگری 15 ڈگری کی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر رسول خدا نے فرمایا ہم حساب کتاب کرنے والے نہیں ہیں. اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے تو جو جرمانہ کہے گا میں ادا کروں گا. حضرت سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے, جی, لیکن یہاں تحقیق کچھ علماء یوں فرماتے ہیں کہ جی یہ یورپ کی سرزمی ہے, رات کی تاریکی کم ہے, یہ مغرب اور عشاء کے درمیان وقت کم ہے, عشاء اور فجر کے درمیان وقت کم ہے, ہم ناردرن ہیمسفیئر پر ہیں, اتنے ڈگریز پر لیٹیٹیوڈ پر ہیں, الٹیٹیوڈ پر ہیں. یہ چیزیں تحقیقات اور محققین برطانیہ جو ہیں وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ یو کے اور یورپ کی سرزمین پہ بسنے والے جو مسلمان عرصہ دراز سے, اور کچھ علماء عرض کرتے ہیں, کچھ علماء فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز سے جو یو کے اور یورپ کی سرزمین پہ مقیم مسلمان ہیں, ان کے روزے جو ہے پچھلے 30-40 سال سے وہ ختم ہیں, خلاص ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ایک قاعدہ اور کلیہ میں اسی طرف سے آ رہا تھا. علماء کرام نے اس کا بنیاد اسی احادیث سے رکھا, لیکن ایک بات میں کر لوں جی, اور ایک بات کر لوں 100 باتوں پہ باری. واہ, کیونکہ امام کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے. اب یہ ہے فتاوی رضویہ, جی, یہ وہی رسالہ میں پڑھ رہا ہوں
جو ہر عالم اپنے ہر ٹی وی کے پروگرام میں، ہر گھر کے پروگرام میں جس رسالے کو پڑھتا ہے. ٹھیک. اور اس سے ایک صفحہ پہلے بلغار کا واقعہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کیا، مشہور زمانہ واقعہ ہے. اچھا، اس کے اندر تمام ڈگریز کا ذکر کیا. آخر میں میرے اور آپ کے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے نتیجہ نکالا. واہ. وہ نتیجہ کیا ہے سہیل قادری صاحب؟ وہ نتیجہ آپ پڑھ لیں، آپ یہ واضح کر لیں، کیونکہ شاید میں کچھ اس میں زیادتی نہ کر لوں یا کچھ کمی نہ کر لوں. نہیں، ارشاد کریں آپ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر، یہ ہے جلد نمبر 10 فتاوی رضویہ ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تمام بیان سے تین واضح باتیں جی. اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اصل مدار رؤیت ہے. جی. شارع علیہ السلام نے اس باب میں کوئی ضابطہ و حساب ارشاد نہ فرمایا. ٹھیک. شارع علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام. جی. آقا دو جہان علیہ السلام نے اس باب میں کوئی ضابطہ و حساب ارشاد نہ فرمایا. نہ، اب دوسری دلیل سن لیں، نہ عقل صرف مقداری انحطاطی صبح بتا سکتی تھی. ٹھیک. عقل سے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جائیں اور سورج کے جہاں سے نکلنے کے وہ اوقات ہے، جہاں سے وہ مرکز ہے، وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے رہے 18 ڈگری پہ سورج نے فلاں سیکنڈ پہ نکلنا ہے. عقل کی بات ہے نا. ٹھیک. آگے ارشاد فرما اس باب میں کوئی ضابطہ و حساب، کوئی ضابطہ بھی نہیں ہے کہ جنوری فروری میں 16 ڈگری، مارچ اپریل میں 17 ڈگری، ٹھیک، مئی جون جولائی میں 18 ڈگری. ٹھیک. نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ امام اہل سنت. اسی رسالے کا آخری نچوڑ ہے. جس کو شک ہو وہ خود پڑھے. میں چاہتا ہوں آپ اس عبارت کو ایک بار پڑھ لیں. بسم اللہ. آپ ارشاد ناظرین کے لیے واضح طور پر فرمایا اصل مدار رؤیت ہے. اب یہ جو رؤیت ہے، اسی رؤیت کو اعلیٰ حضرت نے آگے صفحے پہ واضح فرمایا اور اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو قاعدہ، یہ غور سے سن لیں، جو قاعدہ رؤیت یا اس کے دیے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے خود باطل ہونا لازم. اصل مدار کیا ہوا؟ رؤیت. اب جو رؤیت اصل مدار ہے تو جو قاعدے قوانین 18 کے آؤٹ ہو جائے، 16 کے آؤٹ ہو جائے، 17 کے آؤٹ ہو جائے، 15 کے آؤٹ ہو جائے، تمام ڈگری آؤٹ ہو جائے، آپ فرماتے ہیں جو رؤیت کی مخالفت کرے اس قاعدے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ باطل ہے. وہ باطل ہے. ٹھیک ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. جس شخص کو شک ہو وہ آئے، اس کو میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، اپنے گھر میں پڑھے. میں ناظرین محترم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بریک کے دوران میں نے پڑھا، خود میں نے دیکھا اور مفتی صاحب قبلہ نے مجھے دکھایا. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میں خود میں نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے اور مفتی صاحب نے دوبارہ آپ کو ارشاد فرما دی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں کارڈف سے بول رہا ہوں، سجاد نام ہے. سجاد صاحب فرمائیے. جی میں بھی دین کا طالب علم ہوں، تو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں پہ مطلع صاف نہ ہو، بادل وغیرہ ہوں، چاند دیکھنے کی وہ پوزیشن نہ ہو، تو پھر آپ کسی نزدیک ملک سے پوچھ کے گواہی لے کے تو آپ عید کریں. تو دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں کے جو صدر، اس کا حوالہ پیش کر دیں. آپ نے یہاں پڑھا ہے، یہ اس کا حوالہ ضرور پیش کیجئے. ضرور میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور وہاں آؤں بھی گا. اور یہاں کے جو شاہ صاحب ہیں، چیئرمین ساؤتھ ویز میں اہل سنت والجماعت کے، میں قسم کھا کے انہوں نے مانا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک نہایت ہی نکمی جماعت ہے اور دوسری اہل تشیع بھی نکمی جماعت ہے، تبلیغی جماعت بھی نکمی. آپ تینوں جماعت ہیں، میں کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، بس صرف باتیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ. آپ نے یہ اتنی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ٹھیک ہے. مزید ہم ایسی گفتگو سننے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہیں. ہم یہاں پر رویت کے حوالے سے شریعت کا نفاذ مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ رویت کے حوالے سے شریعت کا کیا نفاذ ہے، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ آپ کے سامنے انہوں نے عبارت بھی پیش کی ہے، حوالہ بھی پیش کی ہے. آپ نے ایک بات کر کے اس کا حوالہ نہ پیش کر سکے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے
کہ ثبوت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کون حق پہ ہے اور بغیر ثبوت کے ساتھ بغیر حوالہ دیے ہوئے کون گمراہ اور باطل ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب اب میں عرض یہ کروں گا سہیل قادری صاحب کہ ان دلائل حقہ کی روشنی میں ہر صاحب کو رؤیت کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک. اور سہیل قادری صاحب ایک جملہ آپ کے اسٹیج پہ آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. کہ جب تک ہم سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 1 بجے بھی لوگ بند کریں گے, ایک ہی شہر میں 1:30 بجے بھی کریں گے, 2 بھی کریں گے, 2:30 بھی کریں گے, 3 بھی کریں گے, کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑا. جس نے سنت کو چھوڑا اس نے بدعت کو پایا, جس نے بدعت کو پایا وہ بدعت میں چلتا رہا, اور ایک بیماری کے لیے دوسری, دوسری کے لیے تیسری, تیسری کے لیے چوتھی. وہی دوائی ہے جس کو آپ کہا لیں ایک بیماری کے علاج کے لیے 2-3 اور بن جاتی. مفتی صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیور مسلمان UK اور یورپ کی سرزمین پہ بسنے والے عرصہ دراز سے یہاں پہ مقیم ہیں, وہ اس مسئلے سے دوچار ہیں. کیا وہ کدھر جائیں؟ وہ بیچارے کس مقصد کے لیے وہ اپنے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں رمضان مبارک میں, لیکن علماء اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کر پاتے؟ اور غریب غیور عوام کہاں جائے؟ وہ کدھر جائیں؟ کس کو فالو کریں؟ اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے 40 سال کے روزے ترک ہو چکے ہیں, آپ ختم ہو چکے ہیں, وہ ضائع ہو چکے ہیں, آپ کو اس کا اجر اور ثواب کی بجائے آپ کو گناہ مل رہا ہے, کیوں کہ آپ نے اوقات کی پابندی نہیں کی, وہ غیور مسلمان کہاں جائیں؟ وہ غیور مسلمان کہیں بھی نہیں جائے. وہ شخص کہاں جائے جو اس قسم کے فتوے دیتا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, رسول خدا علیہ السلام نے ایک حدیث میں, بات حدیث سے نیچے ہو تو نہیں کریں گے, ہم حدیث کی بات ضرور کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ساجد بریڈ فورڈ سے جناب عرض کر رہی ہیں. جی فرماؤ. جی جناب میں مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا صاحب سے یہ گزارش ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے, اور جب رمضان آتا ہے تو سبھی لوگ 1 مہینے پہلے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. ہر مہینے یا 2 ہفتے کے بعد پلیز ایسے موضوع رکھیں اگر, تو یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے کہ ان کو معلومات ہو جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے بھائی بریڈ فورڈ سے, آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. انشاءاللہ تعالی میڈیا کے حوالے سے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ عوام تک یہی مسائل جو ہیں جیسے ہی درپیش آتے ہیں, آگاہی, انفارمیٹیو جو سیشنز ہیں اور پروگرامز ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ نے بہت اچھی جو خوشائند بات کی ہے کہ عوام کو اس حوالے سے ترغیب اور جو لیسنز ہیں وہ دینے چاہیے میڈیا کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی آپ کی بات پر ضرور عمل کیا جائے گا. بہت شکریہ جناب علی. میں یہ عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں بے شک کہ, اور ترجمہ بھی میں وہ کروں گا حدیث کا جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس سے ایک صفحہ آگے, جو پہلے عبارت میں پیش کر چکا ہوں, اس سے ایک صفحہ آگے جائے. جی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ میری امت خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے. اللہ اکبر. واہ. جب تک افطار میں جلدی کرے اور سحری میں دیر کرے. رسول خدا نے فرمایا ہمیشہ میری امت خیر سے رہے گی. سبحان اللہ. اب خیر میں رہنے کی جو 2 نشانیاں ہیں نا, واہ, اس کا 40 سال میں اس امت کے اندر پا جانا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کے روزے مقبول. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ حدیث سے سمجھ گئے. کسی کے فتوے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں جب رسول خدا نے فرما دیا کہ تم خیر میں ہو. والسلام نے خیر کا حکم دے دیا. واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کاشف بول رہا ہوں کینٹ سے. جی کاشف بھائی فرمائیے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی غالباً چلے گا, دوبارہ ٹرائی کیجئے, اگر آپ دوبارہ ملائیں گے تو انشاءاللہ تعالی. اب مسئلہ یہ ہے سہیل قادری صاحب کہ جو بات حدیث میں ثابت ہو جائے اس پہ ہمارے احباب توجہ دے. جو بات حدیث میں ثابت ہو جائے تو سائنس جو ہے وہ تو حدیث کے وضاحتوں کے لیے بیٹا ہے. جی تو ہونا چاہیے کہ جو مشاہدہ حضور علیہ السلام جس مشاہدے کی بات کر رہے ہیں اور امت کو جس مشاہدے کی طرف جانا چاہیے اور جس مشاہدے کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے,
اس کی ثبوت ہمیں پھر کچھ نہ کچھ سائنس سے بھی ملنا چاہیے. ایک ہی آرٹیکل کو میں لے کے آؤں اور آپ کے سامنے پیش کروں بار بار سہیل قادری صاحب فلان نے فلاں جگہ بیٹھ کر کانفرنس میں مجھے بلایا تھا 10 سال پہلے اور اس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں دلیل یہ ہے کہ وہ کراچی میں بھی ثابت ہو جائے, مصر میں بھی ثابت ہو جائے, سعودی میں بھی ثابت ہو جائے, امریکہ میں بھی ثابت ہو جائے, اور تمام کے جو سائنٹیفک پیرامیٹرز ہیں وہ تمام کے تمام میرے مصطفیٰ کے حدیث کے سامنے زیر ہو جائے, تمام پیرامیٹرز حضور کے حدیث سے مطابقت اختیار کر لے, تب میں مانوں گا کہ سائنس نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کر دیا. واہ سبحان اللہ سبحان. ہمارے ساتھ کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کاشف بھائی ہیں. جی کاشف بول رہا ہوں جی کینٹ سے. آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. جی میری ایک آجزانہ ریکویسٹ ہے جی آپ سے, عالم صاحب سے, کہ فرمائیے. یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا یہ چل رہا ہے رمضان کے حوالے سے, جی آپ نے بہت ہی ذمہ داری سے پروگرام جو ہے وہ نبھا رہے ہیں الحمدللہ. میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے جی کہ اگر اس پروگرام کو دوبارہ آپ رمضان سے پہلے کوئی ایک ڈیٹ بتا دیں, جن ناظرین نے نہیں دیکھا جی وہ دیکھ لیں, کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک مسئلے کی صورت اختیار کر. کاشف بھائی یہ صرف آپ کے علاقے میں نہیں بلکہ پورے یو کے میں, اسکاٹ لینڈ سے لے کے ویلز اور انگلینڈ اور ساؤتھ ہمپٹن سے لے کے ایبرڈین تک یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور ہر علاقے میں بہت سارے علماء کی کالز آتی ہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے. اس وجہ سے ہی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین تک یہ پروگرام ایسے جو پیش کیے جائیں گے. انشاءاللہ جو ہماری فیس بک ہے اس حوالے سے ہم آگے اس کو پروموٹ کرتے ہیں, دیکھتے رہیے, اور انشاءاللہ یہ پروگرام رمضان سے پہلے ہم پوری ایک سیریز کریں گے, اور اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی اسی رمضان سے پہلے آپ تک پوری آگاہی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ. مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور سید اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے یہ ثابت انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا حقیقت ہے, حقائق کیا ہیں, اور کس انداز سے اور کس صورت سے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, اور وقت اوقات کی جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رویت ہے یہ اس پوری شریعتی نفاذ کو کس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نپٹایا جا سکے. ناظرین محترم ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. السلام علیکم, ویلکم بیک. ناظرین محترم ونس اگین آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر اسلامک کویسچنز اینڈ آنسرز, اور میرے ساتھ عالم اسلام کے نامور اسکالر حضرت علامہ مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. سوال بریک کے بعد یہ حضرت آپ کی جانب میں پیش کرتا ہوں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز کی تلقین کچھ علماء یو کے مختلف چینلز پر یہ تلقین کر رہے ہیں کہ, اور مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جی آپ 5 رکعتی کے بعد مغرب کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں, اور ہم مقلد سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہیں, لیکن جو حنفی مذہب کے مقلد ہیں کیا وہ امام مالک کے مقلد ہو سکتے ہیں چند دنوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے, سال میں اگر ان کو سوٹ کرے؟ لیکن اس بات کا جواب ہم لیں گے کالر کے سوال کے بعد. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ فقیر محمد نظام الدین مصباحی قادری رضوی. ماشاءاللہ, جی فرمائیے. قادری صاحب جی ماشاءاللہ فرمائیے حضرت. اللہ کے احسان ہے, ہمارے بھائی ہیں مولانا عبد القیوم صاحب جی جو پروگرام کر رہے ہیں. میری صرف یہ گزارش ہے کہ دیکھیں نا, ابھی ایک چینل پہ پروگرام ہوا تھا, پھر آپ کر رہے ہیں, پبلک کنفیوز ہو رہی ہے جی, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ بڑے اکابر علماء بیٹھیں اور اس مسئلے کو مطلب حل کرنے کی کوشش کریں. جی ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو 18 درجہ لکھ دیا ہے, اور صحیح فتح رضیہ کی 10ویں جلد میں. اب اس پر آپ کچھ کہیں گے, وہ کچھ کہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امام نے جو کہا ہے اس کو مان لیا جائے, ہمارے لیے عافیت ہے. جی حضرت, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ کے گوش گزار یہ کروں کہ حضرت مفتی فضل قیوم سبحانی صاحب نے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ سے ہی ثبوت آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. نہیں دیکھیے نا, ایسا ہے اپنے قادری صاحب, جی
فتاوی رضویہ صاحب ہمارے حضرت نے بھی پڑھی ہوگی، الحمدللہ ہم بھی پڑھی ہے اور پڑھتے رہتے ہیں جی. اگر مفتی صاحب کو ایسی کوئی بات ہے تو ابھی وہ بیان نہ کریں، کل ہمیں بلا لیں کہ بھائی دیکھیے مولانا آپ یہ اگر وہ ثابت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت نے 18 درجہ صبح شادی کے لیے نہیں لکھا ہے تو ہم تو ضدی آدمی نہیں ہے، رجوع کر لیں گے اگر فتح رضیہ سے وہ ثابت کر دیں تو. اس لیے ابھی آپ پیش نہ کریں اس لیے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھیں حضرت ہماری کوشش حتی الامکان یہ ہے کہ اس پروگرام کا انعقاد اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ عوام اس مسئلے سے عوام دوچار ہے، مشکلات میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ علماء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے اس کو نپٹایا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی عبادات جو ہے رمضان میں اور بڑے یقین کے ساتھ کہ ان کی عبادات جو ہے اللہ کے رب حضور جو ہے وہ قبول ہو اور بڑے اطمینان قلب اور سکون دل کے ساتھ وہ اپنی عبادات کر سکیں. یہ اس مسئلے میں نہ ہو کہ جی ابھی افطاری ہو چکی ہے، سحری کا وقت قریب ہے، عشاء ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، ٹائم ہے نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں قبول ہے، سحور کا ٹائم کس وقت تک ہے، کب تک ہے. ابھی کچھ ٹی وی چینلز اذان پیش کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ٹائم ٹیبل کچھ فرما رہے ہیں، کسی عالم دین نے کوئی ٹائم لکھا ہے. یہی مسائل جو ہیں یہ عوام کے ذہنوں میں رمضان سے قبل بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 ہفتے پہلے ہی عوام کے ذہنوں میں یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے تاکہ وہ اطمینان قلب اور سکون دل کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں. حضرت آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کچھ علماء یہ فرما رہے ہیں کہ 5 رکعتی کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ٹائمز کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے، لیکن میں اس نکات کو اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مولانا نے جو گفتگو فرمائی ماشاءاللہ بہت اچھے نیت اور مراد کے ساتھ، اللہ جل جلالہ ان کو اجر دے. آمین. لیکن مسائل کی وضاحت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور اگر سوال آئے اور ہم جواب نہ دیں تو شرعی طور پر جو ذمہ داری ہماری اوپر ہے وہ حضرت خوب سمجھتے ہیں. اور اگر گھر میں اختلاف ہو اور ہم بیٹھ جائیں یہ سوچ کے کہ آرام سے اس کو فیصلہ کر لیں گے تو لوگ جو ہمارے پاس پبلک سرجریز میں اور اسلامک سرجریز میں اور اس پروگرامز کے اندر آتے ہیں ان کو ہم کیا جواب دیں؟ منہ بند کر لے اور ان کو حقیقت آشنا نہ کر لے. اور یہ باتیں جو اگر میں نے اپنے طرف سے بنائی ہو تو پھر مجھے مورد الزام ٹھہرائے. اگر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، میرے سند حدیث میں میرے والد اور میرے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد تیسرے شخصیت اعلیٰ حضرت سرکار ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے نظریات کے ساتھ اس طریقے سے غبن نہیں کر سکتے، واضح طور پر بیان کریں گے. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اب بات یہ ہے حضرت، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کراچی یونیورسٹی سے مانچسٹر اور برطانیہ کے ٹائم ٹیبل کو منگا لیں، آپ ام القریٰ یونیورسٹی سے ٹائم ٹیبل منگا لیں، آپ مصر کی یونیورسٹی سے ٹائم ٹیبل منگا لیں، آپ کویت کی یونیورسٹی سے ٹائم ٹیبل منگا لیں، آپ سان ڈیاگو کی یونیورسٹی سے ٹائم ٹیبل منگا لیں اور سارے ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھ لیں. اور جس کے پاس یہ سہولت نہ ہو تو اس فقیر کے یہ خدمات موجود ہے، آپ تشریف لائے، میرے آفس میں سارے پڑے ہیں، پچھلے 3 ہفتے سے ایسے کھلے پڑے ہیں، میں نے ابھی بند نہیں کیے ہیں کیونکہ ہر روز اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ مانچسٹر کے تمام مساجد اور علماء کی ایک میٹنگ ہو گئی، اس میں یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو اب ہم چھپا کے بیٹھے، ہم دلہن کی طرح اس کو چھپا بھی لے تو لوگ اس چلمن کو کھول دیتے ہیں اور اندر جانگ کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہم نے کیا کیچڑ پکائی ہوئی ہے. اب ان باتوں کو ہم اگر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے تو علماء کے اندر بھی علماء کو بھی وضاحت کرنی چاہیے، اور عوام کے اندر انتشار سے بچنے کے لیے میں جو عرض کر رہا ہوں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں نا، میں نے کون سے توپ و تفنگ کی بات کی ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ارشاد فرمایا کہ مشاہدہ کرو اور مشاہدہ ہی اصل مدار رؤیت ہے تو پھر اس کو اپنانا چاہیے. اب یہ تمام یونیورسٹیز کے ہم نے ٹائم ٹیبل دیکھے، پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے ٹائم ٹیبل within the difference of 5 to 8 minutes. ہر دنیا کی یونیورسٹی کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ہمارے اس شہر کے بارے میں، دیگر برمنگم، لندن، دیگر شہروں کے بارے میں وہ سارے ایک جیسے پڑھتے ہیں. اب سائنٹیفکلی بھی ایک بات پرو ہے، مشاہدہ سے بھی ایک بات پرو ہے. کثیر الرائے، جتنے علماء ہے کثیر الرائے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے اس کے مطابق سے چلیں گے. تو اب ہم
یہ مجھے بتائے کہ اب ہم سائنسی تمام وہ جو کیلکولیشنز ہے، تمام وہ تجربات ہے، تمام وہ جو ہے اس کو بھی چھوڑ لیں، مشاہدہ کو بھی چھوڑ لیں، پورے برطانیہ کے اندر اکثریت کو بھی چھوڑ لیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہی ہے کہ 40 سال سے پہلے جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی آؤٹ کر لیں، اور وہ نمازیں بھی آؤٹ کر لیں، اور سحری اور افطاری کے اندر بھی اختلاف پیدا کیا جائے۔ اگر یہ حل ہے تو پھر رب کے حوالے۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہم یقینی طور پر، کیونکہ میڈیا ہمارے درمیان ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عوام تک آواز پہنچانے کی، حق اور صداقت کی آواز انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ کالر شامل کرتے ہیں، دیتے ہیں کالر کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام احمد زبیری ہے، میں کسی زمانے میں یونٹی ٹی وی پہ کام کرتا تھا۔ جی فرمائیے۔ تو میں نے جو ابھی آپ کا پروگرام ٹی وی آن کیا تو باتیں اختلافات کی ہو رہی ہیں۔ اگر ابھی ہم یہ انرجی جو ہے اختلافات کی بجائے اگر اتحاد کی طرف یہی صرف کریں، وہ انرجی جو قوم کو ایک مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے، قوم کی تباہی کا باعث۔ آپ کا کوشچن کیا ہے زبیری صاحب؟ میرا کوشچن یہ ہے جی کہ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو یہ جو اختلافات ہیں خداوند قدوس نے کم از کم، جو میرا تھوڑا سا ناقص علم ہے، اس میں 2 دفعہ یہ فرمایا ہے کہ آپ دین میں اختلاف پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ انعام میں اور سورہ بقرہ میں۔ سورہ انعام میں تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ جو اس دین میں فرقہ پیدا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تفرقے کو مٹانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ تفرقہ اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ یہ تمام جتنے بھی ذہنوں میں فطور ہیں ان کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے زبیری صاحب کال کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بڑے اچھے طریقے سے کبھی کبھار امت مسلمہ کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار اختلاف رحمت بھی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت جو دن رات کی اختلاف ہے اسی میں تو رب کے توحید کے نغمے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ایام و لیال کے جو اختلاف ہے، مہینوں کے جو مختلف نام ہے، ماہ و سال کے جو مختلف رنگ و بو ہے، اور خزان و بہار کے جو نظام ہے، اسی اختلاف میں تو رب العالمین نے اپنے توحید کے نغمے رکھے ہیں، جو تمام مسلمان اس کو دیکھ کر اس سے پہچانتے ہیں، ورنہ پھر حق کیا اور باطل کیا۔ اور رب العالمین نے حق کو نازل فرمایا، باطل کو ختم کر دیا۔ تو اگر حق اور باطل کا امتزاج ہی ختم کیا جائے اور کل حلال کا فتویٰ جاری کیا جائے تو پھر تو دین کا جو مقصد ہے وہ بعثت نبوت کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر مذہب بیان کیا جائے، اس کے ساتھ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ اگر ایک آدمی قضاء کے درجے پہ اور افتاء کے درجے پہ فائز ہے تو اس کے لیے اصولیین نے یہ اصول وضع کیے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے اندر اگر سامنے کا سوال لینے والا یا سوال سننے والا یا سامع جو ہے وہ حنفی ہے تو پھر میں بھی حنفی اور میرا سامع بھی حنفی، اس کو پھر میں امام شافعی کے مذہب کی دلائل اور قرائن بیان کروں، امام مالک کی کروں، دیگر ائمہ کی کروں۔ یہ کوئی فتویٰ کا اور کوئی قضاء کا کوئی اصول نہیں ہے۔ قضاء کا اصول یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو شریعت کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب کیا ہے، اس کے اندر ہمارے امام صاحب اور ہمارے جو مجتہدین فی المذہب ہے ان کی رائے معتبر ہے۔ لہٰذا ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ تمام چاروں مذاہب کے اندر بندہ پاؤں پہ لائے اور جہاں جہاں جو بات راس آئے وہیں سے اٹھائے اور وہاں لگائے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم جب تقلید کرتے ہیں تو من کل الوجوہ ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اوقات عشاء کے لیے مغرب کے لیے متعین فرمائے ہیں وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ٹائم ٹیبل اور وہ نظام الاوقات اختیار کیا جو الی آخرہ امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اب مجھے کوئی پھر یہ بتائے کہ یہ تمام حضرات جو تھے ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ احادیث بھری پڑی ہے حضرت، میں کس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو صحابہ یہاں تک آئے کہ حضرت جب ہم سرد ملکوں میں جاتے ہیں وہاں لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ صحت مند ہوتے ہیں، جب ہم نہیں پیتے رسول خدا نے اس کو بھی واضح فرمایا۔ تمام احکام تو موجود ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ پیمانے نہ ہوتے، ہمارے اکابرین کی تحقیقات نہ ہوتی،
پھر ہم کسی غلط راہ چلتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. پہلے سے ہم وہ امت ہے جس کے تمام اکثریت پہ رب نے رحمت کے نزول کا حکم فرمایا اور اکثریت کو ایک اقدار بنایا کہ یہ جو اکثریتی راستہ ہے، اکثریت جو اس امت کے ہے وہ حق پر ہے. تو جو اکثریتی راستہ ہے اور 40-50 سال سے اکثریتی راستہ ہے، اس کو ختم کر کے ایک نئے راستے کو ڈالنے کا اختلافی مقصد ہو سکتا ہے. پھر ہمیں واپس اتحاد کی طرف لوٹنا پڑے گا. بے شک یقیناً ہمیں واپس لوٹنا ہی پڑے گا. ہمارے ساتھ کالریں شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں ابراہیم عرض کر رہا ہوں ہیلی فیکس سے، محمد ابراہیم. جی فرمائیے ابراہیم بھائی. جی سر، وہ آپ کا پروگرام اچھا ہے ماشاء اللہ. سہیل بھائی آپ جو ہے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی یاد کرنا تھا، آگے ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے، علامہ صاحب علامہ نظام الدین صاحب، ان کو بھی تھوڑا سا آپ وقت موقع دیں اپنا جو موقف بیان کرنے کا. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے بات میں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں علامہ صاحب، ان کو ایک بات جو ہے میں جد الممتار اعلیٰ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کی کتاب ہے یہ جلد ثانی، اس کے ایک عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. حضرت صاحب شاید اس کا ترجمہ کر دیں اور اس کے بارے میں بتا دیں، مہربانی ہوگی. فرمائیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کہ والحق ان ابتداء الصبح الصادق ٹھیک. وانتہاء الشفق الابیض على انحطاط 18. جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ حضرت صاحب سے پوچھیں کہ والحق ان ابتداء الصبح الصادق وانتہاء الشفق الابیض على انحطاط 18. ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ فرما دیں کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا جو ہے وہ واضح طور پر نہیں، مجھے بھی کچھ صحیح سمجھ نہیں آئی آپ نے. جی فرمائیے. ترجمہ اس کا پھر میں ایک مرتبہ عبارت اور پڑھتا ہوں کیوں آپ کے سامنے ہوگا نا. جی ہاں. والحق ان ابتداء الصبح الصادق وانتہاء الشفق الابیض على انحطاط 18. جی اللہ صاحب خوب جانتے ہوں گے 18 کا مطلب 18 ہوتا ہے. اب ترجمہ سنیں. حق یہ ہے کہ صبح صادق کی ابتدا اور شفق ابیض کی انتہا 18 درجے پر ہے. یہ اعلیٰ حضرت قبلہ علماء کی جد الممتار ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک فتح رضویہ شریف کا ابھی علامہ نظام الدین صاحب نے حوالہ دیا. اعلیٰ حضرت قبلہ علماء نے مشاہدہ لکھا ہے، سال سے فقیر کا ذاتی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے. کہ ہمیشہ ہر موسم میں آفتاب کو 18 ہی درجے زیر افق پایا. ہر موسم میں سال میں ایک مہینہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا فرمایا آپ نے. انشاءاللہ مفتی صاحب اس پہ ضرور گفتگو فرمائیں گے. بہت شکریہ ابراہیم بھائی، آپ نے ہیلی فیکس سے ہمیں جوائن کر کے سیدی اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کیا. اس پہ مفتی صاحب ضرور گفتگو فرمائیں گے. حضرت میں چاہوں گا کہ فوری طور پر اسی بات کو آپ لیں. حضرت جی 100 باتوں کی ایک بات. بالکل. 15 ڈگری کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے. بالکل کی ہے. 18 کی ہے. بالکل کی ہے. ٹھیک ہے. تمام ڈگریوں کے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں میرے سامنے یہ پڑے جی. بالکل. اور تمام ڈگریوں کے بات موجود، تمام تفاصیل موجود ہے. بے شک. میں جو پوچھ رہا ہوں کہ وہ خلاصہ کیا ہے. آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ نکالتے ہیں. اگر اس بات کو حضرت یہ ایسے بچوں کی باتیں نہیں ہیں اور نہیں یہ فصلی بٹیروں کی باتیں کہ 2 دن کے لیے ہم آئے اور ادھر بیٹھے اور مسئلے کو حل کر لیں. اس مسئلے کو سارا سال مشاہدے سے دیکھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں اصل مدار رؤیت ہے تو رؤیت کو ماننا پڑے گا. 18 ڈگری کے لیے ہم رؤیت رسول خدا نے جس نظام کو نافذ کر دیا اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں اگر رؤیت کے مطابق 18 ڈگری پڑھتے ہیں تو ہم 18 ڈگری کو مانیں گے. 18 ڈگری سے ہم کوئی خارج نہیں ہے. لیکن اگر وہ مشاہدہ کے مطابق ہے، اگر 18 ڈگری سے مشابہت ہی نہیں ہے رؤیت کی، تو اس 18 ڈگری کے پھر ہم نے حضرت اچار ڈالنا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں رسول خدا علیہ السلام، اور یہ جو میں نے دلیل پیش کی ہے اس کا ابھی میں نے جواب نہیں سنا، اور پچھلے سال بھی میں نے نہیں سنا تھا اور اس سال بھی قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اصل مدار جو ہے وہ رؤیت ہے. رسول خدا علیہ السلام نے جو نحن امت امی کا ذکر جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، یہ حضرت دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. 18 ڈگری 15 ڈگری یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ تمام جو ڈگریاں ہیں نا، یہ شریعت کے اندر شریعت کا حصہ نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو ہمارے ائمہ مجتہدین نے
ائمہ اربعہ نے جس کو اختیار کیا. جی شریعت وہ ہے جس پہ 1400 سال تک امت قابل عمل رہی ہے. یہ بات دوبارہ میں دہرا رہا ہوں. جی اس بات کا جواب مجھے چاہیے، اور آج بھی چاہیے، کل بھی چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات سے بات بتا رہا ہوں. جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ازانچہ کہ یہاں جو قاعدہ ہوگا رؤیت سے ہی مستفاد ہوگا. جو بھی قاعدہ ہم اختیار کریں گے اگر رؤیت کے ساتھ مستفاد ہے، رؤیت کے ساتھ منطبق ہے، رؤیت کے مطابق ہے تو وہ قاعدہ ٹھیک ہے. اگر رؤیت کے متصادم ہے تو 17-18 پہ ہم نہیں چلیں گے، اللہ، ہم رؤیت پہ چلیں گے. اور اگر رسول خدا نے احادیث میں ذکر فرمایا تو پھر میں جاؤں جناب اپنا بوریا بستر اٹھا کر جاؤں، کبھی برمنگم میں رکھوں، کبھی لندن میں رکھوں، کبھی کسی اور جگہ رکھوں، اور انگریزوں سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ یہ 18 ڈگری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، 16 ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، آبزرویٹری کے تحت وہ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. میرا بحث تو 18 ڈگری نہیں ہے. جی حضرت پچھلے سال مجھے وہ یاد نہیں ٹی وی پروگرام حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پہ ایک تفصیلی میرے خیال میں 3 گھنٹے کی گفتگو فرمائی تھی. بے شک کی تھی انہوں نے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آگے آئندہ پروگرام میں اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو جو میں نے کہنا تھا نا وہ میں نے اپنی زبانی نہیں کہنا تھا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامات کو ظاہر کرنا تھا. آگے پھر اس سے آگے اعلیٰ حضرت نے کہاں سے اس بحث کو اٹھایا اور کہاں سے آپ اس کو وضاحت کے ساتھ آپ اس کو تشریف فرما ہوئے کون کون سے مجلسوں میں آپ نے اس کا ذکر کیا وہ بھی میں بیان کروں گا. 18 اور 15 میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ رؤیت ہے. جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا، جب تک سیدنا صدیق اکبر کے سنت کو ہم زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرا آخری جملہ ہے کہ اس مشاہدے کی اور اس اصل جو رؤیت ہے اس کی طرف جب تک ہم نہیں چلیں گے، حضرت یہ باقی جتنے فارمولے ہیں نا تمام فارمولوں کو نظام مصطفیٰ کے سامنے میں ہی سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو آمد ہے اس سے پہلے علماء اس بات پہ متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ متفق ہے حضرت. 80-90% آپ ٹائم ٹیبل میں نے منگائے پورے ملک کے، آگے پیچھے تمام ملک کے ٹائم ٹیبل میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں میرے آفس میں. تمام ملک کے ہمارے پورے یہ لنکا شہر کے ہیں 2-2 4-4 5-5 منٹ کے حساب سے اکثریت جو ہے 2-4-8 مساجد کو چھوڑ کے وہ تمام اس بات پہ متفق ہے. کوئی نئی فارمولے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی پروگرام رکھیں گے، اس میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ دعوت پیش کی جائے گی. آپ تشریف لائیں اور اپنا موقف جو دوبارہ پیش فرمائیں. سید اعلیٰ حضرت کا حدیث و قرآن اور سنت کی روشنی میں ضرور آپ اپنا موقف ضرور بیان فرمائیں گے. دوسرے علماء کو بھی ہم دعوت انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. کوشش حتی الامکان یہ ہوگی کہ ہماری لائیو ڈیبیٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائی جائے تاکہ عوام بھی دیکھے کہ تحقیق اور محققانہ انداز حضرت کس کا جو ہے وہ کے معاملے میں میں خادم ہوں انشاءاللہ. جتنا کچھ صراط مستقیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے بزرگوں کا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا اور ہمارے اکابرین کا فیضان ہے. اگر ہمارے منہ سے کوئی صحیح بات نکلتی ہے وہ ہمارے طرف سے نہیں ہوتی، وہ ان بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے. بہت شکریہ حضرت آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج کا جو پروگرام تھا اسلامک کویسچنز آنسرز وہ آبزرویٹری، رویت اور اسلامک ٹائمنگز ریگارڈنگ رمضان المبارک اور سحری اور افطار کے حوالے سے ٹائمنگز اور جو ٹائم ٹیبلز شائع کیے جاتے ہیں پورے یو کے میں مختلف علاقوں میں بہت لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ کس ٹائم پہ اور کس ڈگری پہ ہمیں روزہ افطار اور سحری اس کی کرنی ہوگی. اور ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے جو پورا سال درپیش مسائل ہوتے ہیں کہ مغرب کے کیا فوراً بعد عشاء ادا ہو جاتی ہے یا پھر فجر کا وقت کس ٹائم شروع ہو جایا کرتا ہے. ناظرین محترم، آپ کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی، ہمیں دیکھا، سراہا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.